प्रोग्राम आप देख रहे हैं फायदे की बातें, दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। और आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है, जो मौजू है, ये वो मौजू है कि क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या मर्द, क्या खवातीन, हर कोई इसका मुतलाशी है। किसी भी कम्युनिटी में रहने वाला हो, किसी भी कंट्री में रहने वाला हो, किसी भी सिविलाइजेशन का वासी हो, वो इसका तलबगार है, वो इसका चाहने वाला है। और ये एक दौलत है और बड़ी ज़बरदस्त दौलत है। और मौजू जो प्रोग्राम का है उसका नाम है दौलत सुकून। हर बंदा सुकून चाहता है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर पीस चाहता है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर एक आफियत चाहता है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सलामती और एक राहत वाला मामला जो है ये चाहता है और इसका तलबगार भी है, इसका मुतलाशी भी है और इसे हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए भी इख्तियार करता है। बाज़ औक़ात वो पॉजिटिव होते हैं, बाज़ औक़ात वो नेगेटिव होते हैं, बाज़ औक़ात वो सुकून दिला देते हैं, बाज़ औक़ात पहला सुकून भी क्या कर देते हैं, उजाड़ देते हैं। मुख्तलिफ तरह की ये कैफियत और मुख्तलिफ तरह के मामलात और अंदाज ये होते हैं। इस पर आज इंशाअल्लाह हम निगरान शुरा से बात करेंगे। ये बताएं कि ये भी कहा जाता है कि क्या इस दुनिया में किसी को सुकून मुयस्सर भी है? सुकून तो भाई कब्र ही में मिलेगा। आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। पहला ही सवाल और कब्र का जिक्र करना अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। सुकून कब्र में ही मिलेगा, किसी का शेर है जी। आज हाथों याद आ गया। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे हम। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दुनिया में बेसुकूनी है तो कब्र में भी बेसुकूनी ना मिले। ये तो आखरत का मामला तो आखरत का मामला है और खुश नसीब वही है जिसे कब्र में सुकून राहत नसीब हो जाए। जैसा कि कल मैंने बयान भी किया इस मौजू पर कि कब्र में सुकून मिले, क्योंकि जहाँ मरना है वहाँ तो सुकून की तलाश है, जहाँ मरना ही नहीं है उसके ताल्लुक से हमारी कोई ऐसी सोच बनी हुई नहीं है। खैर, अब रहा ये आपका सवाल कि क्या दुनिया में कोई भी सुकून में नहीं है, तो इस मामले में तो हमको ऐसा दावा तो नहीं कर सकते। पहले तो ये देखा जाएगा कि बेसुकूनी कहते किसको हैं और दौलत सुकून कहते किसको हैं। तो जब तक के कहते हैं ना बेसुकूनी की अलामात जब तक के सामने ना आ जाए तो कोई दावा कैसे, बल्कि बातों का तो ये होता है कि कोई चीज़ को ये समझता है कि बेसुकूनी है, जबकि वो बेसुकूनी नहीं होती, वो कुछ और होती है। हर शे का नाम बेसुकूनी आप कर भी देंगे तो फंस जाएंगे। ठीक, इसलिए ये दावा तो हम भी नहीं कर सकते कि दुनिया में कोई भी पुरसुकून नहीं है। जो आपने अपने इंट्रो में जो कहा ना बच्चा भी, तो अब बिल्कुल बच्चा, उसको क्या पता सुकून क्या होता है ना बेसुकूनी क्या होती है। वो इधर फुदकता है उधर फुदकता है, इधर भागता है उधर भागता है, जो मर्जी है मुंह में डाल लेता है। तो बच्चों के ताल्लुक से बातों का इतना वो नहीं होता, कुछ चीज़ें बेसुकूनी नहीं होती, वो किसी काम के करने का प्रेशर होता है, इसको बेसुकूनी का नाम देकर भी हम, क्योंकि अगर बच्चों के इम्तिहानात हैं तो ये बेसुकूनी नहीं है, काम का प्रेशर होता है कि उसको करना होता है। अब मैं किसी भी काम में था लेकिन मुझे 10 बजे यहाँ पर पहुँचना था, तो मुझे 10 बजे पहुँचने का प्रेशर था। अच्छा, आपने इस प्रोग्राम को करना था, उसकी होस्टिंग करनी थी, इसके क्वेश्चंस आपने तैयार करने थे, तो ये प्रेशर था कि बेसुकूनी थी? नहीं, तो प्रेशर था। तो प्रेशर को और बेसुकूनी को आपको अलग करना पड़ेगा। वाह, मरहबा, राइट, बहुत खूब, माशा। कि हर प्रेशर बेसुकूनी नहीं है। अच्छा, बेसुकूनी में बाज़ औक़ात प्रेशर होता है कोई नहीं है तो यार कोई है ही नहीं, कुछ भी क्या करे, वो ढूंढ रहा था प्रेशर आए ताकि मेरा दिमाग इधर उधर हो। तो ये देखा जाएगा कि सुकून एक कल्बी कैफियत का नाम है बस, कि आपके कल्ब के अंदर, आपके दिल के अंदर एक घबराहट, एक अजीब व गरीब किस्म की बेचैनी, कुछ हो जाने का खौफ, तरह तरह की ये अलामात होती हैं जो ये बताती हैं कि
یعنی خوف لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو کیسے ہوگا، اب یہ نہیں ملا تو کیسے ہوگا. تو اچھا اس کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات اس کا کوئی نہ ہاتھ ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچھ ریئل ہوتا ہے. تو یہ الگ الگ صورتحال ہوتی ہیں. تو خوش نصیب وہی ہے جو اللہ پاک سے اچھا تعلق قائم کرتا ہے، اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے. تو اس کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. پھر وہ اس کی باتوں سے سکون نصیب ہو جاتا ہے. مطلب سب سے زیادہ اللہ پاک کا قرب جنہیں حاصل ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا تحزن، یاد آ گیا؟ بالکل، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. اچھا وہ جو ایک گھبراہٹ یا بے چینی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور کے اندر، جی، اس کا تعلق ان کی ذات نہ تھی، جی، اس کا تعلق اس کی ذات تھی جس سے وہ سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے. سبحان. بچہ بیمار ہونا تو آپ بے چین ہو جاتے ہو کیونکہ آپ کو بچے سے محبت ہے. دولت آگے پیچھے ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہو کیونکہ آپ کو دولت سے محبت ہے. عزت بات آ جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہو کہ آپ کو آپ کی عزت سے محبت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. حالانکہ وہ یہ بھی وقت تھا کہ ان کی بھی تو جان کو خطرہ تھا، جی، لیکن وہاں جو ان کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ کوئی پیارے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے. اور اس بے چینی اور اس بے کلی اور اس کیفیت کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کمال کر دیا. اب یہ جو لفظ ہے نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ دولت ہے، سکون. کیا بات ہے. اللہ اکبر. کہ آدمی کہیں بھی، اب وہ چلے بات پہ بات یاد آ رہی ہے، یقین، اللہ پر یقین. جی، جتنا رب کا قرب ہوگا اتنا یقین کامل ہوگا، جتنا رب کا قرب ہوگا اتنا توکل کامل ہوگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سمندری سفر ہے، حج کا سفر، جی، اور طوفان، جی، سارے بے چین، سارے گھبراہٹ، کفن پہن لیے لوگوں نے، بے سکونی کی کیفیت جہاز کے اندر. ایسا ہی اور اعلیٰ حضرت کی کیفیت کیا تھی؟ اطمینان. ماں کچھ نہیں ہوگا، قسم کھا کر کہتے ہیں ماں خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا، جہاز نہیں ڈوبے گا، جہاز نہیں ڈوبے گا، کیونکہ میں نے وہ دعا پڑھی ہے جو جہاز کے وقت سوار ہونے کی دعا ہے، جو میرے آقا نے کہہ دیا تو اب جہاز کیسے ڈوبے گا. اب یہ نا، یہ سب چیزیں لاتی ہیں کہ ہمیں ہمارے اللہ پاک کی معرفت کتنی ہے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کتنی ہے، ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو سمجھے کتنا ہے. اچھا اب وہ جتنی اس کی لیول زیادہ ہوگا اتنا ہی سکون قلب ہمیں زیادہ نصیب ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. سلمان بھائی، میری ایزی سی بات کر رہا ہوں میں، جی، وہ رب میرے ساتھ ہے جس کے تعلق سے میرا ایمان ہے کہ وہ مجھے سن رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. اچھا میں ابھی بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، جی، میرا رب میری کیفیت بھی جانتا ہے، میرا رب میرے دل کے حالات بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور اس کی شان ہے. میرا رب میرے قلب پر، میرے ذہن پر، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے آنے والے، میرے گزرے ہوئے ہر چیز کو میرا رب جانتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے. اور وہ میرا رب ہے، وہ مجھ سے کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، وہ توکل کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے، وہ اس کو پسند کرتا ہے جو اس کو پکارے، وہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کو پکارے. وہ فرماتا ہے جب میرے بندے جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے، انہیں کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے
پکارتے ہیں۔ اس کے آخر میں کیا؟ فل فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میری جی فرما برداری کریں، جی ٹھیک ہے، تو انہیں چاہیے۔ تو اب یہ جو رب کے تعلق سے وہ بات وہی ہے، آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، واہ، آپ کا آپ کے رب کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، آپ کا آپ کے رب کے معاملے میں گمان کیسا ہے، کہ میرا رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے حالات و واقعات کی طرف جو ہمیں بے چین کرتے ہیں، بے سکون کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کاروبار سے ہو، اس کا تعلق اولاد سے ہو، اس کا تعلق عزت سے ہو، اس کا تعلق مان سمان سے ہو، اس کا تعلق منصب سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی واقعے کو لے لیں، کوئی اللہ نہ کرے کوئی مقدمہ ہے، کوئی غلط بات ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی رپورٹ غلط آ گئی، واٹ ایور، 10 آپ جو اسباب بنتے ہیں ان سب پہ لے لیں گے جس کی وجہ سے پریشر نہیں، میں بے سکونی کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر ایک دو جملے اور بھی کہوں گا جی کہ میں یہاں یہ جملے کہوں گا کہ پارٹ آف لائف اور پرابلم آف لائف کو الگ کرنا پڑے گا آپ کو، رائٹ؟ جی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی آپ کے میرے دیکھنے سننے والے، آپ کو جو بھی حالات ہیں، آپ کو جو بھی معاملات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس وقت ہماری باتیں جہاں جب دیکھی سنی جا رہی ہیں، آپ اپنے گھر کے تعلق سے بے چین ہیں، اپنی اولاد کے تعلق سے بے چین ہیں، کچھ ہونے والا ہے بے چین ہے، کچھ ہو نہیں رہا ہے آپ بے چین ہے، کرتے کرتا ہوں تو کام اٹک جاتا ہے بے چین، نہ جانے کل کیا ہوگا، اور اس کو میں کیا جواب دوں گا، یہ کیا ہوگا، نیند نہیں آ رہی ہے، فلاں نہیں ہو رہا، یہ رپورٹ میں آ گیا، یہ آ گیا، جو بھی آزمائش اور امتحان ہے، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، ہمارے رب کو پتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، وہ ہم سے سب سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، کن فیکون کے کا تخلیق فرما دیتا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں کوئی کنفیوز کر دے۔ ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال سے باخبر ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بہتر کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اب میں اس سے عرض کر رہا ہوں اس یقین کامل کے ساتھ کہ وہ میری پکار سن رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر انسان سکون حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے بات وہاں کر دی ہے، میں نے بات وہاں کر دی ہے، اور میرا یقین ہے کہ میرے رب نے میری پکار سن لی، اب جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہی ہوگا، اور میں نے اپنے سارے معاملات میرے رب کے سپرد کر دیے، وہی کاموں کو سنوارنے والا، درست فرمانے، اب کب میرے مقدر میں یہ میرا رب جانتا۔ اب یہاں آ جاتا ہے قضاء اور قدر، صحیح، ایک ہے رب پر بھروسہ، جی رب پر یقین، رب پر اعتماد جو سکون لاتی ہے، دولت سکون یہ ہے۔ صحیح، اب اس کا سیکنڈ سٹیپ آتا ہے قضاء اور قدر پر راضی رہنا، راضی رہنا، واہ کہ وہ وقت جب ہونے کا وقت ہوگا تب ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں، سبحان اللہ، میں دعائے خلیل ہوں، خلیل ہوں، یعنی میں حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا ہوں، جی جو انہوں نے دعا کی تھی کعبے کی تعمیر کے وقت۔ سبحان اللہ، کتنے برس گزرے، وہ دعائے خلیل تھی، اور وہ اس کا ظہور کب ہو رہا ہے؟ آقا کریم جب آقا صلی تشریف لائے، اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں، اگر بندہ غور کرے تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش، جی بالکل، آپ کا کنویں میں جانا، پھر جی مصر پہنچنا۔ مجھے مصر میں جب میں گیا تھا، مجھے مصر میں اس بازار میں لے گئے تھے، یہ کہا تھا کہ یہ وہ بازار ہے جہاں سے یوسف لائے گئے تھے، یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا اس بازار میں جو معاملہ ہوا، پھر وہ دربار میں، پھر وہ زلیخا والا واقعہ، پھر آپ کا کتنے عرصے تک جیل میں رہنا، ہر چیز اپنے رب کے سپرد ہے۔ ہاں، پھر خواب کا آنا، خواب کی تعبیر بتانا، واہ، واہ، پھر آپ کا باہر آنا، پھر آپ کی اس کا ظاہر ہونا، پاک دامنی وغیرہ جو بھی قرآن کریم کے جو مضامین ہیں جی ہونا، پھر بڑھتے 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 پھر آپ کس مقام پر پہنچے؟ بادشاہ مصر بنے، یہ سارے واقعات، حضرت ایوب علیہ السلام کا گھر ختم ہو جانا، اولاد کا ختم ہو جانا، بیماری کا آ جانا، اتنے سارے معاملات، آخر کار ایک وقت آتا، کتنا عرصہ گزرا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا کتنا عرصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش
کتنی بڑی، میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھتا ہوں قرآن کریم کے اندر، سب پڑھتا ہے اتنی واقعات اللہ نے بیان کیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات. بنی اسرائیل کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو گفتگو چلتی تھی، قرآن جو اس کو بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں، میں پڑھتا ہی رہتا ہوں. اور یہ سارے تو قرآن میرے رب نے اپنے پیارے حبیب کے قلب اطہر پہ نازل کیا نا. یہ سب چیزیں بندہ غور کرے کہ کیا ہے یہ میں نے باتیں کیوں کی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جسے پڑھ کر سن کر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہو ہی کچھ نہیں رہا. یہ ہے دولت سکون کا ایک انداز کہ بندہ یہ غور کرے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا. پچھلے دنوں سلمان اتاری اسپیشل پرسنس آئے تھے، جی ہاں جی آپ نے دیکھا تھا. جی بالکل. میرے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا. میں نے بعد میں ان کے ساتھ ایک الگ سے مشورہ کیا. کوئی آنکھ سے محروم ہے، کوئی ہاتھ کا مسئلہ ہے، کوئی پاؤں کا مسئلہ ہے، کوئی ویل چیئر پر ہے، کوئی کیسے، کس کو کیسے لا رہے، کس کو کیسے لا رہے ہیں. یہ ایک الگ ہے دولت سکون حاصل کرنے کا طریقہ کہ آدمی ان کو دیکھے جنہیں دیکھ کر آپ کے اندر خود بخود شکر کا احساس پیدا ہو. یہ وہ اس میں پوری ڈیٹیل ہے، اگر میں بیان کرنا آپ دیکھیں میں نہیں رک پا رہا ہوں. میں ایک سے ایک پیچھے کوئی نہ کوئی ریلیٹڈ بات دماغ میں آ رہی ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ ہے. یہ تو اس میں آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی ہو، آپ اپنے بچوں کے تعلق سے غور کرتے ہیں. جو ہے سکون کون نہیں چاہتا ہوگا، اس بے چینی کس کو نہیں ہوتی ہوگی، لیکن جو اس سے زیادہ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو رہا. بندہ یہاں اپنا سکون تلاش کرتا ہے، یہاں پر تسلی تلاش کرتا ہے، کیونکہ بس ہے یہ کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے اچھا ہی کرنا ہے. قضاء پر راضی رہے، فیصلے پہ، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. قضاء و قدر جس کو کہتے ہیں نا، راضی بالرضا، سبحان اللہ، اپنے رب کی رضا پر راضی. یقیناً یہ ایک مقام ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ اور میں، آپ کا تو میں نہیں کہتا میرے ایسا ناقص سا انسان جس کو صرف مطالعے کی حد تک یا بات کی حد تک یا واقعات کی حد تک جس کو ہے، مگر یہ ایک مقام ہے جو اللہ پاک اپنے کسی بندے کو عطا فرماتا ہے جب وہ اپنے رب کی رضا اور قضاء و قدر پر راضی. تو وہ یہ ہے توکل، ایک لیول ہوتا ہے کہ بندے کو اس حد تک توکل نہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اگلے دن کا بچہ کا نہیں رکھتے تھے، گھر والوں کے لیے 12 ماہ تک کا اہتمام فرمانا میرے آقا سے ثابت ہے. تو ہر ایک کا توکل جدا ہے، ہر ایک کا تقوی جدا ہے، ہر ایک کا یقین جدا ہے. وہ جس قدر اپنے رب کی معرفت، اپنے رب کی محبت، اپنے رب پر یقین اس کا پختہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ویسا ہی اسے قلبی سکون حاصل ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ میں جو پڑھ رہا تھا کچھ چیزیں چند دنوں سے، کچھ ایسی چیزیں سامنے سے آ رہی تھی. یہ دھیری ہوتے ہیں نا جی ایتھسٹ، جی، یہ ان کا اینڈ انتہائی مایوسی، انتہائی بے چینی، اور یہ سب کچھ ختم ہے. پھر وہ آہستہ 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 گوشہ نشینی، تنہائی اور مایوسی کے اس میں جا کر خودکشی کرنے کی ان کے واقعات بھی آپ کو بہت ملیں گے. مر جاتے ہیں یہ، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، ان کے نزدیک کوئی خدا نہیں. انسان کی ایک اپنی زندگی ہے، وہی ہے. اب جب ان کے پاس کوئی آزمائش یا پریشانی آئے گی تو یہ کس کو پکارے؟ خدا پر ایمان، اللہ پر ایمان ہمارے لیے ایک بہت بڑا سکون ہے. واہ واہ، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری مدد کرے گا. میں گناہ گار ہوں، میں اس کے آگے معافی مانگ لوں گا. وہ تو اپنے بندے سے فرماتے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کرو، درگزر سے کام لیں. اور میرا رب تو ہے ہی معاف کرنے والا. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، وہ تو ہے ہی، اس کو وہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے. اب بندہ صرف اپنی غلطی، خطائیں، گناہ جو کچھ اس سے ہوا اپنے رب کے حضور سچی توبہ کر لے. یعنی کہ اپنے رب کو تو یا اللہ میں خراب ہوں، میں غلط ہوں، میری سوچ غلط ہے، تجھے سب پتہ ہے. میں یہ صحیح کیا یا نہیں کیا میں نہیں جانتا، میرا یہ معاملہ صحیح تھا یا نہیں تھا یہ میں نہیں جانتا، جو کیا میں نے کیا،
میں ناقص ہوں، تو میرا رب ہے، تجھے سب پتا ہے کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، میں صحیح سوچ رہا ہوں غلط سوچ رہا ہوں، میرے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، وہ تجھے سب پتا ہے، میرے رب تجھے سب پتا ہے، میں تیرا بندہ، میں تیرا محتاج بندہ، تو میرا رب ہے، تو میرا پالنے والا ہے، میرے معاملات اچھے کر دے، میری چیزیں درست کر دے، میری سوچ اچھی کر دے، میرے معاملات اچھے کر دے، میرا رزق اچھا کر دے، میرے گھر کے حالات اچھے کر دے، میرے دل میں تو ایسی بات ڈال دے کہ مولا بس میں تیری طرف رہوں، اللہ میں تیری طرف رہوں، اور میں اس کام سے بچوں جو مولا تجھے ناراض کرنے والا ہے، کیونکہ یہ سکون قلب جو ہے نا جی سلمان بھائی، یہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ بندہ اب نعمتوں سے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، وہ کرتا ہی ایسا کام ہے کہ جب اس سے پھر نعمت چلی جاتی ہے یا وہ نعمت کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، اس کو نعمت دینی نہیں ہے، جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اسے نعمت چھین لی جاتی ہے، اور انسان کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہ بدلے۔ یہ سب ایسا طریقہ کار ہے جو چینج نہیں ہے، یہ جاری ہے طریقہ کار۔ ہم جو بھی بے چین ہیں، بے سکون ہیں، بے قرار ہیں، ہمارے جو بھی معاملات ہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے جو ہمارے معاملات کو اچھا کر سکے، بس اس کے آگے اپنے کو سر جھکانا ہے، اپنی بے بسی، اپنی محتاجی، اپنی لاچاری کو اس کے آگے بیان کرنا ہے، اور اس سے رحمت کی بھیک مانگنی ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیرے رحمت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ مجھے تو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، تو مجھے اپنے فضل کی چادر میں چھپا لے، میرے یہ سارے بکھرے معاملات کو مولا تو سمیٹ دے، اور مجھے تیری رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ ہم نے آج کہا ہو یہ کل ہو جائے، ہم یہی تو نہیں جانتے، تو کچھ چیزیں سلمان بھائی ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں فوائد حاصل، یعنی کچھ پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائش ایسی ہوتی ہیں، وہ بے نمازی کو نمازی بنا دیتی ہیں، گناہ گار کو نیک بنا دیتی ہیں، استغفار کی طرف لے آتی ہیں، توبہ تائب کی طرف لے آتی ہیں، یعنی وہ مصیبت و پریشانی دراصل اس کے لیے زحمت نہیں، رحمت بن کر آئی ہے۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اپنے اوپر غور کریں۔ بھائی کیا کوئی دوائی تھوڑی ہے یار، کوئی میڈیکل اسٹور کا پتہ یا کوئی ہاسپٹل کا پتہ ہم تھوڑی بتا سکیں گے، قرآن ہے بس۔ جب آپ بے چین ہے نا، بے سکون ہے نا، میں آپ کو مشورہ دوں، آپ قرآن کھول لیں، آپ کھولیں تو صحیح قرآن، میرے رب کا کلام، چومیں چومیں، سینے میں بوجھ ہے، قرآن کو آپ سینے سے لگائیں، سر پہ کو بوجھ ہے، قرآن کو سر پہ رکھیں، آنکھوں سے لگائیں، پیار سے چومیں، اس کو صحیح پڑھیں، قرآن کو صحیح پڑھیں، جہاں سے پڑھیں آپ پڑھیں، صحیح پڑھیں۔ یا اللہ اس کا صدقہ کرم کر دے، اس کا وسیلہ کرم کر دے، آپ کو قلبی سکون نہ نصیب ہو تو کہیے گا، اللہ پاک کا ذکر کریں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، نہ دولت میں دل کا اطمینان ہے، نہ شہرت میں، یعنی شہرت بے چین کر دیتی، پتہ ہے آپ کو، مشہور شہرت وہ آزمائش لاتی ہے کہ جس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، دولت آزمائش میں لے آتی ہے، منصب آزمائش میں لے آتا ہے، یہ ساری چیزیں آزمائش میں لانے والی بھی ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دولت ہوگی تو آپ کہیں گے کہ جناب سکون ملے گا، نہیں، دولت بعض اوقات سکون لے جاتی ہے، شہرت سکون لے جاتی ہے، یعنی کئی مشہور لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے یار کاش ہمیں کوئی نہ جانتا ہوتا۔ ایسا مجھے ایک جو ہے وہ بڑے مالدار جو ہے وہ شخص نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی دشمن یہ ہماری ویلتھ ہے، یعنی مالدار آدمی اللہ نے ان کو نوازا ہے، لیکن انہوں نے خود کہا کہ یہ جو ہماری جو ویلتھ ہے، جو ہماری دولت ہے، اصل میں جو ہماری دشمن جو ہے نا وہ یہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگ، آپ کہہ رہے ہیں کہ شہرت سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور یہ بھی آج کل ایک پبلک کے اندر
رجحان ہے. آپ مشہور ہونے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی جو ہے وہ انداز لے رہے ہیں, کچھ بھی طریقہ کار لے رہے ہیں, بھئی ہم مشہور ہو جائیں, ہم جانے جائیں. اچھا پھر اس مشہوری سے کیا ہے, اس منصب سے بعض اوقات کیا مجھے یہ منصب مل جائے, مجھے یہ مقام مل جائے, پھر اس سے بھی جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں. اس میں ڈیفرینشیٹ ان چیزوں کو جو ہے وہ کیسے کیا جائے, ان کو الگ الگ کیسے کیا جائے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میری زندگی کے اندر پرابلمز جنریٹ کرے گا, یہ میری زندگی میں مسائل کو پیدا کرے گا, یا یہ میرے لیے میری زندگی میں ایک راحت کا سامان جو ہے وہ پیدا کرے گا. ان چیزوں کو مختلف جو ہے وہ انداز میں کیسے رکھا جائے؟ سلمان بھائی, چند چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلقاً آپ کہیں کہ میں دنیا میں رہوں اور میرے لیے کوئی مسائل نہ ہو, ایسا تو آپ میرا خیال ہے نہ ہی سوچے تو بہتر ہے. ٹھیک, ایک ہی جگہ جانا غم ہے, نہ مصیبت ہے, نہ پریشانی, نہ دکھ ہے, وہ جنت ہے. سبحان اللہ. دنیا میں انسان کی زندگی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بولو کہ مسائل نہیں ہے. میں نے اب اسی حصے پر آتا ہوں, مگر جو ہے وہ پرابلم آف لائف ہے, پارٹ آف لائف ہے. دیکھنا یہ ہے, نیند کا نہ آنا یہ پرابلم آف لائف ہے. نیند کا آنا پرابلم آف لائف نہیں ہے, پارٹ آف لائف ہے. واہ, بار بار نیند کا آنا, اٹھنے کے بعد بھی بار بار نیند کا آنا, اس کو پرابلم کہیں گے. بھوک کا لگنا پارٹ آف لائف ہے, پرابلم آف لائف نہیں ہے. اب بار بار بھوک کا لگنا یا بھوک کا نہ لگنا یہ پرابلم آف لائف آ جائے گی. اولاد کے تعلق سے, اولاد کبھی مانتی ہے, کبھی نہیں مانتی, کبھی یوں کبھی یوں, کبھی ایج وائز اولاد جو ہے نا وہ ویری کرتی ہے, اس کی عادتیں بدل رہی ہوتی ہیں. 4 سال سے لے کر اس کی 7-8 سال تک کی اس کی عادتیں کچھ اور ہو جاتی ہیں. 8 سے لے کر 10-12 سال تک یہ کچھ اور ہی فیز میں جا رہا ہوتا ہے. ٹین ایجر میں کے اندر اللہ اکبر طوفان برپا ہو رہا ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر. ادھر ماں باپ کچھ اور کہہ رہے تھے, ادھر دماغ کہیں اور لے کے جا رہا ہوتا ہے. بالغ ہونے کے بعد شیطان اپنا غلبہ, نفس اپنا غلبہ اور کر رہا ہوتا ہے کہ اب تو اس کا جو بھی گناہ ہوگا وہ بھی لکھا جائے گا بالغ ہونے کے بعد. تو یہ ایک الگ آزمائش ہے. تو اب یہ ایک پارٹ ہے لائف کا. اب اس میں بچہ باغی ہو گیا ہے, بچہ کچھ اور بھی اس کی 10 حرکتیں جو کبھی موقع ملے گا تو بیان کریں گے, وہ پرابلم آف لائف بن جاتا ہے, ایک پارٹ آف لائف بن جاتا ہے. اس کو جب تک کہ ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں گے سلمان بھائی, حل نہیں نکلے گا. ہم پارٹ آف لائف کا حل ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں, بہت مشکل ہے. ہمیں پرابلم آف لائف کو حل ڈھونڈنا پڑے. کیا بات, بہت بہت زبردست بات کی آپ نے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ بتائیں کہ گھر میں جیسے ایک افراد جو رہ رہے ہیں, اب ان میں آپس میں چک چک کرنے کی جو ہے وہ عادت ہے, اور بعض اوقات یہ جو انڈیویجول ہے اس بیچارے کا نہ لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے, لیکن یہ بھی یوں بولیے کہ کوئی جھگڑا ہے یا کوئی پرابلم ہے یا بدمزگی ہے, تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی جو ہے وہ پس رہا ہے. تو اس صورتحال کا جو ہے وہ کیا علاج ہے؟ ابھی جتنی آپ نے گفتگو فرمائی یہ آپ نے انٹرنل یا یوں بولیے کہ ایک بندے کے انڈیویجول معاملات کو کیسے وہ ان کو جو ہے وہ رکھے, اس اعتبار سے آپ نے اس کو لیا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میری زندگی میں ایکسٹرنل بھی آ رہی ہیں, میرا ان سے ذاتی طور پہ تعلق نہیں ہے, وہ کسی اور کی طرف سے آ رہی ہیں, چاہے وہ بیوی کی طرف سے آ رہی ہیں, چاہے وہ ماں باپ کی طرف سے آ رہی ہیں, چاہے وہ سسرال والوں کی طرف سے آ رہی ہیں, چاہے وہ مطلب کسی اور نن کی طرف سے آ رہی ہیں, ایکس وائی زی کسی کا بھی آپ نام لے لیں, آفس میں کام کرتے ہیں, آپ کی کولیگز کی طرف سے آ رہی ہیں, آپ بلڈنگ میں رہتے ہیں, آپ کے ہمسایوں کی طرف سے چیزیں جو ہے یہ آ رہی ہیں, آپ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو بندہ سفر کر رہا ہے اس کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ پرابلم یا ایذا آ رہی ہے. تو انٹرنل چیزوں کو کور کرنا یہ قدرے آسان ہوتا ہے جو ہے, لیکن یہ جو ایکسٹرنل معاملہ ہے جو باہر سے مطلب یہ جو آ رہا ہے, اس کا کیا سد باب کیا جائے اور اس کو کیسے ڈیل کیا جائے اور اسے کیسے حل کیا جائے؟ آپ نے جو ارشاد فرمائے نا, جب آپ بات کر رہے تھے جی ایکسٹرنل کے طور پر, تو مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آ گئی. جی آپ احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھتے ہیں, واقعے کے ساتھ آپ نے ایک بات لکھی ہے, جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر, جو تیرے ساتھ برائی کرے نا اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے. اگر ہم برائیوں کے پیچھے پڑتے نا تو ہم بے چین, بے قرار اور بالکل ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں.
ہم اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کریں. نمبر 1، جو بلائی کر رہا اس کے ساتھ ہم اپنی بھلائی کا رویہ باقی رکھیں. اب پتہ ہے کہ یار میرے ساتھ برائی کر رہا ہے، چاہے وہ پڑوسی کر رہا ہے، چاہے وہ کمپنی کا آدمی کر رہا ہے، کوئی اللہ نہ کرے آس پڑوس والا یا کوئی جان پہچان والا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر سکون چاہیے نا تو اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دیں. آپ نے بچپن سے ایک جملہ سنا ہوگا، جو جس کے لیے گھڑا کھودتا ہے خود ہی گرتا ہے. اگر کسی نے آپ کے لیے گھڑا کھودا ہے تو آپ اپنے رب پر بھروسہ کرو، اس میں آپ نے گرنا نہیں ہے، خود ہی گرے گا. آپ کو گرنا، آپ اپنا وقت برباد نہ کریں. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اپنا وقت برباد نہ کریں. ہے تھوڑا مشکل، اس طرف آنا اتنا آسان نہیں ہے، صحیح. مگر جو اس طرف آ گیا نا وہ سکون پا گیا. واہ. کیونکہ جب ہمارا رب ہمیں بچائے تو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. واہ سبحان. یہ یاد کر لیں. اللہ مجھے توفیق دے. یہ جو اہم و بڑے لوگ جو پک جاتے ہیں نا، وہ انہی آزمائشوں سے گزر گزر کر پک جاتے ہیں. سونا آگ میں جل کر کندن بنتا ہے. واہ. اور جو سونا جوہری کی ضرب سے ڈرے نا، وہ کبھی بھی اس گلے کا زیور نہیں بنتا. واہ. جو سونا آگ میں جلنے کو بھاگ جائے وہ کبھی بھی زیور نہیں بنتا. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں زندگی میں، اور یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ آتا ہے. اور بالکل میں 10 گھنٹے اس ٹاپک پر بات کر کے فائنلی جس ہم بات پر آئیں گے نا، وہ یہی ہوگی کہ اپنے رب پر بھروسہ کریں. سبحان اللہ سب اچھا کرے گا. ساری باتوں کا نچوڑ یہی آ جائے گا. وہ ہے میرے رب پر یقین، میرے رب پر بھروسہ، اور اس کے لیے تقوی. بندہ جب تقوی اختیار کرے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ پاک متقیوں کی مدد کرتا ہے، اللہ پاک متقیوں کو کامیابی دیتا ہے، ان کے راستے بنا دیتا ہے. اللہ پاک متقیوں راستے بنا دیتا ہے. سورہ طلاق کی جو دوسری تیسری جی. آیت ہے کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ تم جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا، اللہ پاک اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنائے تھے نا اللہ پاک نے. واہ 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 واہ. سبحان ہیں؟ سبحان اللہ. راستہ بنائے. وہ جو ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ ڈر رہے تھے. ہاں جی. موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کے وعدے پر یقین تھا. واہ واہ. سبحان اللہ. وہ کہہ رہے کہ سامنے آ رہا ہے یہ لشکر فرعون کا، ہم تو گئے ادھر دریا اور ادھر فرعون کا لشکر اور فرعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ان کی گھبراہٹ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ان کی بے چینی. اب ہم گئے، اب یہ ہم کو نہیں چھوڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کو گھبراہٹ نہ تھی، پریشانی نہ تھی، کیونکہ آپ کو آپ کے رب کے وعدے پر یقین تھا. اسا مارا، اللہ پاک نے دریا سے راستہ بنا دیا. ایسا پھر اس میں اور کمال اس میں کیا؟ سے ایک نہیں، ہاں جی کئی روٹ بنا دیے. جی ایسی بات. ہیں؟ اس میں جو ایک کمال ہے اس کا وہ یہ- ٹریک بولتے نا. جی بالکل. یہ رستے بنے، اور پھر جب یہ رستوں میں جب چل پڑے تو پھر ان میں ایک اضطراب اور بے چینی کہ بھئی دوسرے جو ہمارے ساتھ تھے وہ پتہ نہیں نکلے ہیں یا نہیں نکلے. پھر اس میں باقاعدہ مطلب کھڑکیاں بن گئی، اور یہ یوں آپس میں گفتگو کرتے کرتے جو ہے وہ دریا سے پار ہو گئے. اچھا، پھر اسی پہ کودا یہ فرعون، ہاں جی. غرق ہو گیا. اسی رستے پہ آیا. ہاں جی. غرق ہوا. غرق ہو گیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جبریل امین کہتے ہیں کہ کوئی کام تم سے نہیں ہے، کوئی جس سے اس سے عرض کر دے، اس کو میرے حال کا پتہ ہے. حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتی ہیں کہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اس جنگل بیابان میں. پھر پوچھتی ہیں کیا آپ کو ہمارے رب کا حکم ہے؟ کہاں؟ پھر جائیے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. سلمان بھائی، یہ باتیں تسلی لاتی ہیں، یہ باتیں دھارس لاتی ہیں. بدر میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو دعائیں کی، رشتوں کی مدد آئی نا. اور بھی کئی مواقع ہیں، جیسے ہم نے پہلے غار ثور کی ایک
جی اگزامپل بیان کی. تو اگر یوں دیکھیں اور آج تک دیکھیں، ہم میں سے پتہ ہے بڑی پرابلم کیا ہے کہ اگر کسی پر کوئی آزمائش یا پریشانی یا گھبراہٹ یا ایسی بے چینی آ گئی نا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے رب کی بندگی کی طرف نہیں جاتا، توبہ استغفار کی طرف نہیں جاتا. حالانکہ اس کے لیے یہ زبردست موقع ملا ہے کہ وہ اپنی گناہوں سے توبہ کرے، اپنے رب کی طرف آئے، اللہ معاف کر دے. جرت تو نہ کرے، بے باکی تو نہ کرے، معاف کر دے. گھبرا جائے نا، رک جائے نا بھائی، پریشان ہو. کون ہے جو پریشانی دور کرے گا؟ اللہ. کون ہے جو غم دور کرے گا؟ اللہ. کون ہے جو اس آزمائی سے نکالے گا؟ اللہ. کون ہے جو قرضہ اترے اس کی مدد کرے گا؟ اللہ. گھر کے حالات خراب ہیں، شوہر بدتمیز ہے، بیوی بد اخلاق ہے، کون ہے جو ان کی طبیعت اور ان کے نیچر کو بدلے گا؟ اللہ. اللہ ہی تو ہے. اسی کے دستے قدرت میں تو دل ہے، جب چاہتا ہے جس کی طرف چاہتا ہے کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اللہ ہی تو ہے. اور جتنی آزمائش و پریشانی میں ہم ہیں، مگر یہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں گناہ تو نہیں چھوڑوں گا معاذ اللہ. تقوی اختیار کرے گا تو اس کی تقدیر بدلے گی، تقوی اختیار کرے گا تو اس کے راستے بدلیں گے. دولت سکون تقوی اختیار کرنے میں، دولت سکون توکل اختیار کرنے میں، دولت سکون شریعت پر عمل کرنے میں، اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے میں. سم ٹائم یہ آزمائشی، یہ مصیبتیں، اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، بالکل بڑھ جاتا ہے. ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، ہم سب کچھ. اچھا، یہ جو ہم دعائیں کر رہے ہیں یہ نیکی، یہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں یہ نیکی، ہم جو رو رہے ہیں یہ نیکی، ہم جو صبر کر رہے ہیں یہ نیکی، ہمیں جو بے چینی، بے کلی اور یہ جو ہماری گھبراہٹ ہے، اس پر جو ہمیں ثواب مل رہا ہے یہ ایک الگ. یہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر یہ جو آ رہی الگ، اب اس کا دورانیہ طویل ہو رہا ہے، اور ہمیں اللہ پاک اس پہ صبر بھی دے رہا ہے، ہمیں اللہ پاک اس پر ضبط بھی دے رہا ہے، ہمیں اللہ پاک اس پر دعاؤں کی توفیق بھی دے رہا ہے، ہمیں اللہ پاک اس پر خیرات اور صدقہ کرنے کی توفیق بھی دے رہا ہے. اب سوچئے کہ یہ چیزیں جو ہماری زندگی کا حصہ بنی، اس کے ساتھ جو نیکی کے کام ہمارے مقدر میں آئے، یہ کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے آئے. اور وہ چیزیں جو ہماری طویل ہوتی ہے، کیا پتہ وہ ساری چیزیں اس وقت تک ہمارے ساتھ ہو جب تک ہمارے سارے معاملات درست ہو، ہماری عادتیں مکمل صحیح نہیں ہو جاتی. بھائی دوا، کیا پہلی دوائی کھانے سے کیا بیماری دور ہو جاتی ہے؟ نہیں. باقاعدہ مطلب کہ 6 مہینے کا، 12 مہینے کا، 2 سال کا یہ کیمو، اللہ پاک سب کی حفاظت کرے. کینسر اور کئی بیماریاں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ پاک آپ کی میری حفاظت کرے. کیسے اس کے علاج ہے؟ کیمو ہوتا ہے ان کا، جی بالکل. اور کیا علاج نہیں ہوتے، کیسی تھیراپی نہیں ہوتی، کیسے انجیکشن نہیں لگتے. اوف اللہ کی پناہ، تکلیف دینے والے انجیکشن لگتے ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں سر. ٹھیک ہے. ایک وقت ہوتا ہے بھائی، یہ اتنے سال تک یہ ہوگا، کتنے سال تک یہ ہوگا. اب بولے ایک ہی میں کیوں نہیں فرق پڑ گیا؟ تو کچھ چیزیں ایک لانگ ٹرم کے لیے ہوتی ہیں، اور 6 مہینے کے لیے بعض اوقات علاج جاری رہتا ہے، سال 2 سال تک علاج جاری رہتا ہے. ڈاکٹر خود کہتے ہیں بھائی آپ کو دوائی وقت پہ لینی ہوگی، آپ کو یہ پرہیز کرنا ہوگا، برابر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ صرف دنیاوی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم اپنی نیکی، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ اپنے رب کو راضی کریں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سبحان اللہ. بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. تو کچھ پریشانیاں، مصیبتیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو عیال اور اولاد کا غم جو ہے نا، یہ ان گناہوں کا کفارہ ہے. روایات بھی اس پر لکھی. ہاں مطلب کچھ گناہ ایسے جن کے کفارے بالکل مختلف ہیں. ان مصیبت، ان آزمائش میں مبتلا ہونا ان گناہوں کا کفارہ بناتا ہے. اور اچھا، یہ ساری باتیں جو میں نے کی، فائنلی کیا دماغ میں آئے گا؟ میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. اس میں بھی شیطان اور نفس جو ہے نا ہمیں بہکائے گا، اور ہمارے اندر وسوسے اور طرح کے خیالات لائے گا. پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول شریف پڑھے. وہ بھگائیں شیطان مردود بدبخت کو کہ نہیں، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. رب کی رضا پر راضی رہنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہے بھی نہیں ہمارے پاس. پھر دیکھیے، اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی کی جو دیوار ہے نا، یہ سامنے پریشانی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. جس دن یہ پریشانی کی دیوار گرتی ہے نا، آگے سکون کا ایسا باغ نظر آتا ہے کہ اللہ اکبر.
یہ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، غم و تکلیف آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. میری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آزمائش و پریشانی آئی تھی، مگر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی. اب قیامت تک میری امی جان ام المومنین کو رتبے کا خطبہ پڑھا جاتا رہے گا. تو وہ مطلب کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی ہیں، سورہ نور. جی بالکل. اب دیکھیے وہ تو عام غور کریں، صدیق اکبر آزمائش میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسی آزمائش تھی وہ؟ منافقین نے کس قدر شور مچایا تھا، اللہ کی پناہ. تو یہ بعض اوقات بندے پر جو آزمائشیں مصیبتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کے پیچھے کو بہت بڑی راحت بھی چھپی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا آپریشن کے بعد سکون مل جاتا ہے. آپریشن کی تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ امیل سنت چند دفعہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے موتیاں نکلوایا، تو موتیاں نکلوائے تو روشنی مزید بہتر ہو گئی. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپریشن ہوتا اس لیے ہے کہ بہتری آ جائے. تو آپریشن کی تکلیف کسی بہتری کے لیے کا سبب بن جاتی ہے. تو ہماری زندگی کے یہ آزمائشیں اور پریشانی کو طوفان ہمیں کسی بہت ہی اچھی پرسکون شاہراہ پر چلانے کا باعث ہی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ان اچھی باتوں پر جو ہے وہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تقویٰ بھی عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں نہ صرف یوں بولیے کہ پرابلمز کا حل جو ہے وہ بتاتا ہے، بلکہ کس طریقے سے ہم نے اس کو پریکٹیکل کرنا ہے اس کے ذرائع بھی ماشاءاللہ ہمیں سکھاتا ہے اور عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب میں آپ کے اس جواب پر جو آپ نے اس پر کہا کہ جو ایکسٹرنل ایشوز جو ہے وہ زندگی میں آ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بندہ یہ ذہن بنائے کہ ہم نے جو ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں گے، جو برائی کرے گا اسے اس کی برائی کے سپرد کر دیں. پھر آپ نے خود ہی اس کی آگے مزید بھی چیزیں بیان فرمائیں. اتنا صاف، اتنا پاکیزہ، اتنا اچھا دل یہ کیسے جو ہے وہ بنایا جائے، اس پر جو ہے وہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں. کہ آج کل تو ہمارے لوگ یہی تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی ہمارے ساتھ بات کر کے کوئی بندہ جائے کہاں، ہمیں تکلیف دے کے کوئی بچ پائے کہاں، مجھے کوئی جو ہے وہ ٹونٹ کر کے تانا مار کے وہ مطلب جائے کیسے. یوں ہی ہر کسی کو چھوڑتے جائیں گے، یوں ہی ہر کسی کو رستہ دیتے جائیں گے. جس کا دل آتا جائے گا رونتا جائے گا، جس کا دل آتا جائے گا کچلتا جائے گا، جس کا دل آئے گا وہ جو کہے گا. اس کو تو جو مرضی کہہ لو، اس کو تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. یعنی یہ تو بس اسی حساب کتاب پہ ہے. تو یہاں تو یہ بات چل رہی ہے، اور آپ جس طرح بات کر رہے ہیں یہ یقیناً جس کو اللہ کریم قلب کی پاکیزگی عطا فرمائے اس کی یہ جو ہے یہ سوچ بنے گی. تو یہ قلب کی پاکیزگی کیسے حاصل کی؟ صحبت، قرآن کریم کی تلاوت، صحبت اور کثرت سے اللہ پاک کا ذکر. اللہ پاک کو ذکر، تقویٰ جو میں نے کہا نا، تقویٰ اختیار کرنے سے یہ پاکیزگی ملتی ہے. تقوی میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس میں بڑی طاقت ہے. قرآن کریم کی تلاوت شفا دیتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت راستہ نکالتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت سکون قلب عطا کرتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہمارے قلب کو، ذہن کو پاکیزہ کرتی ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہریالی کو دیکھو تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، قرآن کو دیکھو تو کیا نہیں ملے گا؟ واہ، قرآن کو دیکھنا ہی عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اس کو اچھی نیت سے چومنا عبادت ہے. سبحان اللہ. ہے نا؟ ایسے آپ اتنی گفتگو جو آپ نے فرمائی ہے، اور اتنی گفتگو میں جو آپ نے جن لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا، کیا یہ بے سکون نہیں ہوتے؟ ان کو کوئی پریشانی نہیں آتی؟ ہم دیکھتے ہیں، یعنی آپ نے جس طرح ذکر بھی کیا، کربلا والوں کا بھی ذکر کیا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بندہ اگر ہے، جیسے شریف ہے، سلجھا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ لوگ جو ہے بدماشی والا رویہ جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. اس کو مطلب یوں اس طرح کے کام بھی، تکلیف بھی دے لیتے ہیں، حق کھا جاتے ہیں. شریف بھائی ہے، اس کا مطلب جائیداد میں حصہ کھا جائیں گے، وراثت کا حصہ جو ہے وہ گول کر جائیں گے، مکان پہ جو ہے وہ قبضہ کر جائیں گے. اچھا پھر اگر وہ مکان اسی کا ہے اور اس نے رہنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اب خالی نہیں کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں. بھائی ہم کہاں جائیں گے؟ بھائی ہم تو روڈ پر جو ہے وہ آ جائیں گے. یہ گھر اگر تیرا مثال کے اوپر یہ ہے بھی تو ہم بھی تو رہیں گے نا اس میں، ہم کہاں جائیں گے بھائی. اور پھر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، عجیب سی بات ہے، دو بھائیوں کے میں جھگڑا اس لیے ہوا کہ اس کا سٹانس یہ تھا کہ یہ اپنے بچوں کے لیے اتنی چیزیں لے کر آتا ہے
میرے بچوں کے لیے بھی تو لے کر آئے, میرے بچے بھی تو اس کے رشتہ دار ہیں, اس کے کچھ نہیں لگتے, اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ لے کے آ رہا ہے, میرے بچوں کے لیے کچھ نہیں لا سکتا. یہ صورت وہ حال. ساتھ رہتے ہوں گے نا, تبھی جی ہاں کہہ رہے ہیں نا. جی تو اس کو چاہیے نا کہ جب وہ آ رہا ہے اپنے گھر کے اندر اور بھائی بھی دیکھ رہا ہے, بھائی کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر وہ وسعت پیدا کرے کہ اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ لا رہا تو بھائی کے بچوں کے لیے بھی لائے. اسے تو محبت بڑھتی ہے نا. تو اگر وہ مطلب کہ اس کے اندر ایک خیال آتا ہے, دیکھیں یار پڑوسی کا بچہ بھی آئے نا تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی کچھ دے دیا کرو, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسے پھل کا چھلکا باہر نہ پھینکو, ورنہ پڑوسی کا بچہ دیکھے گا تو اس کا دل چھوٹا سا ہو جائے گا. یہ تربیت تو ہماری کی گئی ہے. اب جو آپ کہتے ہیں نا کہ یار آزمائش و مصیبتیں تو آتی ہیں, ان کے پیچھے دیکھیں یہ چیزیں جب اللہ کا نیک بندہ ہوگا, پڑھنے والا ہوگا, قرآن پڑھنے والا ہوگا, اسے حدیثیں پڑھی ہوں گی, اپنے بزرگوں کی اپنے اسلاف کی سیرت پڑھی ہوگی, وہ کیا قرآن کریم میں کیا تم اس میں اس گمان میں ہو کہ ایمان لے آئے اور تم وہ چھوڑ دیے جاؤ گے, کیا تمہاری آزمائش نہ ہوگی جیسے تم سے پہلوں کی ہوئی؟ اسی مضمون کی آیت ہے. ایسا ہے قرآن کریم میں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. ترجمہ کنز العرفان, کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی, انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا, یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی, سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو آزمائشیں آتی ہیں ہمارے پیش نظر, اگر قرآن ہو, ہمارے پیش نظر اگر حدیث ہو, تو آپ غور کریں. میرے سامنے اس وقت ایک حدیث ہے, میں بھی دیکھ رہا تھا تو حدیث میرے سامنے آ گئی. حدیث ہے مومن کا معاملہ عجیب ہے, ہر حال میں خیر ہے, خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور غم آئے تو صبر کرتا ہے. یہ مسلم شریف کا حدیث ہے. اب ہمارے پیش نظر یہ ہو, پھر مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ اگرچہ کانٹے کی چبھن ہی کیوں نہ ہو. اب یہ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ باتیں کرتے 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 پھر ایسے بزرگوں کی, اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا پھر بعض اوقات ہمیں اپنے معاملات کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے پڑتے. اب وہ کوئی اللہ پاک رحم کر اگر کوئی ایسا خوف خدا والا شخص مل گیا جو ہمیں بے سکونی, بے صبری, ناشکری اور شکوہ شکایت کی طرف لے جانے کے بجائے ہمیں ہمارے رب کی رحمت پر نظر رکھنے کی طرف لے کے جائے, اور ہمیں اس طرف لے کے جائے کہ اللہ سب بہتر کرے گا, اللہ سب اچھا کرے گا. ہم پر جو آزمائشیں مصیبتیں آتی ہیں اس کی تو ایک بڑی وجہ, اس کی ایک وجہ تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم پر جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یہ تو قرآن کریم میں, یعنی ہم اگر یہ سب دیکھتے پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور ہم غور کریں کہ یہ مجھ پر جو پریشان, جیسے کہ کاروباری آدمی کو جب کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, سوچتا ہے یار کہاں فیصلہ غلط ہوا تھا, کرتا ہی نہیں کرتا. وہ اپنے اس نقصان کو اپنے کسی فیصلے کی طرف لے کے جاتا ہے, یار کہیں تو فیصلہ غلط ہوا تھا, کہیں تو میں نے کوئی کام غلط کیا تھا, کہیں تو کوئی چیز میں نے غلط کی تھی. اسی طرح بعض اوقات ہم سے بھی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں, اللہ نہ کرے کسی پر ظلم ہو جاتا ہے. جی ہاں, بعض اوقات ہم سے ظلم ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں. بعض اچھے کاموں کے نام پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. ان کے نزدیک وہ اچھا کام تھا مگر وہ ظلم تھا, سری ظلم تھا, اور وہ ظلم کی وجہ سے وہ ان نتائج کو بھگت رہے ہوتے جن کی طرف ان کی توجہ بھی نہیں جاتی. اب جب تک وہ اس سے معافی نہیں مانگ لیتے, وہ معاف نہیں کر دیتا, وہاں معافی مانگتے وہاں وہ معاف کرتا ہے, اللہ پاک ان کے دن بدل دیتا ہے. ایک نظام قدرت ہے. یتیموں کا مال جب مال میں آ گیا, بیواؤں کا مال جب مال میں آ گیا, لوگوں پر ظلم کر کے اگر کچھ بنا لیا یا کچھ ایسا بن گیا یا کچھ کر لیا تو بھی آزمائشیں تو آ جاتی ہیں. اب اس پر غور کرے بندہ کہ یار یہ جو مجھ پہ مصیبت پریشانی آئی ہے, اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو اوروں پر ڈالتے ہیں, اس کی وجہ سے آئی ہے, اس کی وجہ سے آئی ہے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے آئی ہے. ہم خارجی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, داخلی اندر کی وجہ نہیں تلاش کر رہے ہوتے. یار میں نے کیا غلط کیا ہے,
میرے سے بھی تو کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور لازمی میرے سے غلطی ہوئی ہوگی. تو یہ جو قرآن کا پڑھنا، حدیث کا پڑھنا، بزرگوں کے واقعات، پھر ایسی صحبت کہ جہاں پر ہماری اس موضوع پر تربیت ہو، کہ پھر یہ کہ وہ ہے نا کہ تم جس چیز کو برا سمجھو کیا پتہ تمہارے حق میں بہتر ہو. آدمی اپنی بیوی کے معاملے میں سوچتا ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، کیا پتہ اللہ پاک نے اس کے ذریعے تمہیں ایک ایسی اولاد دینی ہے جو اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آیت، ترجمہ اور اس کی تفسیر، یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. ایک بعض چیزوں کو تم غلط سمجھتے ہو اپنے لیے مگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں. اللہ پاک اس کے نتیجے میں تمہیں بہت کچھ نعمت عطا فرماتا ہے. اچھا پھر کمزوریاں اور خامیاں کس میں نہیں ہم جیسوں میں؟ اگر اپنی گھر کی عورت میں کوئی کمزوریاں ہیں تو ہم میں بھی ہوں گی. اگر اس میں اگر ہم کوئی خوبیاں کیسے نہیں ہو سکتی کسی کے اندر؟ یار خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اس طرف دھیان کرو. پھر یہ کہ دنیاوی معاملہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، یہ ہے دولت سکون. نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے کم پیسے والے کو دیکھو، اپنے سے کم اسٹیٹس والے کو دیکھو، ورنہ تو زندگی بھر بے سکونی کی زندگی بندہ گزارے گا. یار تو موٹیویشن کیسے لے گا آگے بڑھنے کی جستجو جو ہے وہ کیسے یہ لے گا؟ دیکھیں موٹیویشن لینا اور کمپیریزن کرنا دونوں میں فرق ہے. ہم موٹیویشن نہیں لیتے، ہم کمپیریزن کرتے ہیں، ہم تقابل کرتے ہیں، تبھی تو پریشان ہیں. ایسی بات ہے. ماشاءاللہ کیا زبردست اور خوبصورت اور تیر بہادر جواب دیا آپ نے. اللہ آپ کو برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے. یہاں جو انٹرنل گفتگو بھی ہوگی، ایکسٹرنل گفتگو بھی ہوگی. ایسا ایک پہلو اور بھی جو ہے اس پر گفتگو میں چاہتا ہوں ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کی زندگی میں سکون کا، عافیت کا، راحت کا، سلامتی کا باعث ہوں، یا میں لوگوں کی زندگی میں سے سکون اچاٹ کر رہا ہوں، ان کی پرابلمز کو جو ہے وہ بڑھا رہا ہوں، ان کی مشکلوں میں اضافہ کر رہا ہوں، ان کے یوں بولیے کہ رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہوں، ان کی تقریبات جو ہے وہ خراب کر رہا ہوں، جو منہ پھٹ ہوں، جو چاہتا ہوں بولتا جا رہا ہوں، کسی کے جگر جو ہے وہ چھلنی کرتا جا رہا ہوں. کیا اس پر غور نہیں ہونا چاہیے؟ پچھلے دنوں مدنی مذاکرہ میں فرمایا میں بھی یہ دعا پڑھتا ہوں تو یہ ہے کہ اللہ مجھے سلامتی عطا فرما اور مجھے سلامتی والا بنا. یعنی کہ مجھے سلامتی عطا فرما اور میری طرف سے خیر پہنچے. سمجھ رہے ہیں آپ جی. تو اگر ہم اپنے لیے یہ ذہن بنا لیں کہ ہے نا کہ مومن وہ جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اگر ہم اپنے لیے سکون چاہتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ میں پرسکون رہوں اس کو چاہیے کہ دوسروں کو سکون دے. جو چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں اسے چاہیے کہ لوگوں میں خوشی بانٹے. جو چاہتا ہے کہ میں غم آخرت میں رہوں اسے چاہیے کہ غم آخرت پر بات کرے. جو چاہتا ہے میں مدینے کی یاد میں کھویا رہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینے کی باتیں کرے. آپ جو دے رہے ہیں نا وہ آپ کو مل رہا ہے. اب دکھ دے رہے ہیں آپ کو دکھ مل رہا ہے. اب سکھ دے رہے ہیں آپ کو سکھ مل رہا ہے. معاشرے میں ریٹرن ہے، وہ کہہ رہے گیو اینڈ ٹیک. اب دے کیا رہے ہیں؟ اب لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، بدلے میں آپ تکلیف کا انتظار کریں. اب لوگوں کو سکون دے رہے ہیں، بدلے میں سکون کا انتظار کریں. آپ لوگوں کے غم دکھ میں ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کے غم و دکھ میں ساتھ رہیں گے. آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی رب کی رحمت سے بھلائی ہوگی. میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ ہوگی. بھلائی کا بدلہ کیا ہے؟ بھلائی. احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان. آپ کسی کے اور بھی یہ کہ جب بندے کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے. تو یہ وہ تصورات ہیں ہمارے دین کے، ہمارے اسلام کے، ہمارے مذہب کے. اور یہ چیزیں ملیں گی جو مذہب و دین کو سمجھنے والا، مذہب و دین کو پڑھنے والا، مذہب و دین کے ماحول میں رہنے والا، عاشق رسول کی صحبت میں رہنے والا ہوگا. یہ نعمتیں وہاں ہیں. ورنہ مطلب بندہ بیچے، اس کے پاس وہ چین کی تلاش بھی مادیت میں. جس نے اس کا چین کھویا وہیں پر چین ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اللہ اللہ. جہاں اس کا چین ضائع ہوا، سکون ضائع ہوا، وہیں پر سکون کی تلاش میں ہے وہ. یعنی جس شراب نے اس کے سکون کو برباد کیا، اسی شراب کو پی کر وہ چاہتا ہے کہ میں سکون میں رہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ مت ماری گئی ہے. وہ شراب حرام ہے. وہ جوا کھیل کے سمجھتا ہے میں سکون میں آ جاؤں، اسی جوئے کی وجہ سے تو وہ بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے. حرام میں شفا نہیں ہے، گناہوں میں سکون نہیں ہے. یعنی حرام اشیاء میں شفا نہیں ہے. اگر کوئی دوا میں حرام چیزیں ملا تو شفا تو نہیں ملے گی.
اسی طرح گناہ میں سکون نہیں ہے. جو چاہے کہ میں گناہ کر کے کوئی سکون تلاش کر لوں کہ میں یہ دیکھ لوں تو میں فلم دیکھ لوں تو میں فلاں دیکھ لوں تو میں یہ کر لوں میں وہ، کوئی سکون ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا. سکون قلب کی کیفیت کا نام ہے اور یہ اللہ پاک کے ذکر سے ملے گا. ماشاءاللہ بس یہ یاد کر لیں. ماشاءاللہ. ہم اللہ پاک کو یاد کریں، ذکر کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، ان لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کریں اور خیر کا پہلو رکھیں. جیسے نارملی کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ اس یہی زبان ہے، آپ اس کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. مگر کیا ہے، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کسی نے آپ کو تکلیف، واقعی تکلیفیں دیتے ہیں لوگ. اب مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی، اب مجھے تکلیف پہنچی ہے، اب میرے سامنے دو صورتیں ہیں، یا اللہ اسے برباد کر دے یا اللہ اسے ہدایت دے دے. اگر اس کو ہدایت مل گئی کام تو پھر بھی ہو گیا. مجھے کیا ضرورت ہے کسی مسلمان کی بربادی کی تمنا کرنا ہے؟ کیا کمال. یہی تو زبان ہے. میں نے اپنے رب سے اس کی بربادی کے بجائے، ایک مسلمان بھائی ہے میرا، ٹھیک ہے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اس سے کافی آزمائش ہوئی ہے، مگر میں اس کے لیے بد دعا کیوں کروں؟ فائنلی وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی غلام ہے، میں اس کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ میں اس کے لیے دعا کیوں نہ کروں؟ یا اللہ تکلیف تو ہوئی ہے، میرے بھائی کو معاف کر دے اور اس کو ہدایت دے دے. میرے بھائی کو معاف کر دے، اس کو ہدایت دے، تو مجھے سکون عطا کر، مجھے صبر عطا کر. یہ بھی تو کلمات میری زبان سے نکلے. اچھا اگر یہ کلمات اچھے نکلے تو کس کی توفیق سے نکلے؟ اللہ کی توفیق سے نکلے. اس میں میرا کمال کیا ہے؟ یہ کیا ضرورت ہے ان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے بد دعائیں کرنے کی، ان کو کوسنے دینے کی؟ اگر میں اپنے دل میں، کیونکہ یہ نا مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے، مسلمان بھائیوں سے اس طرح کی محبت، پیارے اسلام بھائیوں، یہ ولایت کے رتبے پر لے کے جاتی ہے بندے کو، کہ وہ اللہ پاک کے ان بندوں سے کیسی اس کا محبت ہے، رسول پاک کی امتیوں سے اس کو کیسی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محبت رسول کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کو سرکار کی امت سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو ہے وہ ہم قرآن کو پڑھتے رہیں. قرآن کے مضامین آپ کو ہمیں یاد آتے رہیں گے. قرآن پڑھا ہوا ہوگا. قرآن اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہر کو حفظ تو نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کے مضامین ہے نا، اگر آپ نے توجہ سے قرآن کو پڑھا ہے نا، اس کے مضامین آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. اور کوئی ایسی بات آتی ہے نا تو قرآن آپ کی رہنمائی کے لیے وہ بات آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ وہ قرآنی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے. یار اس طرح حدیث ہے اس موضوع پر، بلکہ حدیث پڑھے. ماشاءاللہ میرات المناجی تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے سننے دیکھنے والوں کو کہ مفتی احمد یار خانیم علیہ رحمہ کی جو مشکات شریف کی جو شرح ہے اس کو گھر میں رکھیں یار، اس کو پڑھتے رہیں، حدیثیں پڑھتے رہیں. اتنی حدیثیں متفق علیہ الگ ہے، دیگر حدیث کی جو کتاب ہے اس کی حدیث الگ ہیں. 10 11 12 جو مشہور و معروف اور مستند حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو صاحب مشکات نے اپنی یہاں نقل کیا ہے. اور پہلی فصل، دوسری فصل، تیسری فصل، الگ الگ روایتیں ہیں، ان کو پڑھیں. پھر مفتی صاحب کی جو شرح ہے، اللہ اکبر، اس کو پڑھیں اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. قرآن حدیث کو اللہ پڑھنے کی توفیق دے، ہم کو مطالعہ کرنے کی اللہ توفیق دے. پھر اچھی صحبت، یہ چند چیزیں، اچھی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، ان کی صحبت میں رہیں. اور ہم خود دیکھیں گے یار اتنا نیک ہے، اتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے، مگر اس کے لیے بھی آزمائش ہے. اب اس کو جب آزمائش دیکھا ہمیں سکون آ جاتا ہے. اور واقعی بعض اوقات بہت بڑے رتبے اور بڑے مقام والے جو نیکی ہو تو رتبے، ان کی آزمائشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اللہ پاک اس کے ذریعے کو رتبے اور بلند فرماتا ہے. ایسا حضرت جو ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس طرح اہل دنیا نعمتوں کے ملنے پر خوش ہو جاتے ہیں، ویسے ہی اہل اللہ آزمائشوں کے آنے پر جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں. 40 دن تک کسی پر آزمائش نہیں آتی تھی تو بزرگوں کو تشویش ہو جاتی تھی کہ اللہ نے ہم سے نگاہ رحمت تو نہیں ہٹا رہی. مگر یہ سب ان کا حصہ ہے. یہ درست فرمایا. ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اپنے رب سے صرف عافیت کا، سلامتی کا سوال کرتے ہیں، اور جو اس نے ہمارے مقدر کیا ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں تیری رضا پر راضی رہنے والا بنا، ہمیں صبر والا بنا، ہمیں شکر گزار بنا.
جو ہم پر آزمائشیں، امتحان یا پریشانی ہیں ان میں، اور جو نہیں ہیں ان میں بہت فاصلہ ہے. آنے والی چیزیں بہت کم ہیں جو آئی ہیں، اور جو ہمارے لیے آسانی ہے نا اس کی تعداد ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے جسم میں مثال کے طور پر 360 جوڑوں، کتنے جوڑوں میں درد ہوگا؟ 2 3 4 5 10 300 سوا 300 جوڑوں کا درد اللہ پاک نے بچا کر رکھا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو یوں ہم پوزیٹو کی طرف جائیں، اس پہلو کی طرف غور کریں کہ جو آ سکتی تھی نہیں آئی ہے، تو یہ بھی سکون قلب لانے کا سبب بن جاتی ہے. ماشاء اللہ. ایک شخص سے ملاقات ہوئی میری، 17 سال ان کو جو ہے وہ بیت چکے تھے، اور وہ ایک ملک میں تھے اور وہ واپس اپنے ملک میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس جو اسباب تھے وہ مینیج نہیں ہو پا رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ میں جو ہے جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں کمائی کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک دم سے جو ہے نا وہ پیسے آ جائیں تو میں یہاں سے اپنے ملک میں چلا جاؤں. تو میں پھر کیا کرتا ہوں، میں جوا جو ہے وہ کھیلتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں. 17 سال ہو گئے میں جوا کیا کر رہا ہوں، ہار ہی رہا ہوں. اور ہر جوا کھیلنے والا اگلی بار اس لیے جوا کھیلتا ہے کہ میں کیا کروں گا، میں جیت جاؤں گا. اسی طرح مجھے ایک اور جو ہے وہ بندہ ملا، تو اس نے کہا کہ میں جوئے میں اتنی جو ہے نا وہ رقم ہار گیا ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ اب پہلے آپ توبہ کریں اور دوبارہ جو ہے وہ یہ کام اب مت کیجیے گا. وہ چھوٹی رقم تھی، لیکن پھر کیا کیا، پھر انہوں نے لاکھوں میں وہ لگا کے، اور پھر وہ انہوں نے بعد میں بتایا کہ میں اتنا میرا اور نقصان جو ہے وہ ہو گیا. اللہ. کویسچن از دس، آخری کویسچن آپ سے جو ہے وہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے یہ میری عادت، یہ میری روٹین، یہ میری حرکت، یہ میرا انداز میرے سکون کی دولت کو لوٹ رہا ہے، اور مجھے بے سکون اور پریشان اور اضطراب کا شکار کر رہا ہے. پھر بھی بندہ اس سے نکل کے باہر نہیں آ رہا. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اس کا وہ سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی سکون، جیسے کوئی سمجھانے والا ہو، صحبت ہو اور ماحول اس کو ایسا ملا ہوا ہو، سلمان بھائی، تب بندہ نکلتا، ورنہ نہیں نکلتا. یعنی پریشان مصیبتوں میں مبتلا شخص بھی انہی چیزوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پر مصیبتیں پریشانی آئی ہوئی ہوتی ہیں اور نہیں نکل رہا ہوتا. مطلب یہ کہ ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ میں کھاتا ہوں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں، پھر بھی کھاتا ہے. یہ کھاتا ہوں تو مجھے اسکن الرجی ہو جاتی ہے، پھر بھی کھاتا ہے. میں یہ کرتا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ کرتا ہے. یہ آپ کو پتا ہو، جانتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو پتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہی ہو رہا ہے، لیکن اس کی ایسی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس کے کرے بغیر، جیسے کہتے ہیں خارش ہو جائے، بھلے اب کتنی تکلیف ہوتی ہو لیکن خارش تو کرے گا ہی کرے گا. شروع میں ہلکا ہلکا ہاتھ خارش جب ابھرتی ہے تو ہلکا ہلکا گھماؤ تو آپ کو تھوڑا سا ایک اچھا سا ایک فیل آتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ چلو اچھا لگ رہا ہے یار، لیکن پھر یہ زخم ہو جاتا ہے. اللہ کی فضل. لیکن خارش اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے. اب نہیں کھجاؤ تو تکلیف، کھجاؤ تو تکلیف، کھجا بغیر چارہ نہیں ہے. یہ مصیبت ہو جاتی ہے. شروع میں نہ کرتا تو چیزیں ختم ہو گئی ہوتی. خارش کا لفٹ نہ کرا تو چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایسی عادتوں کی لت پڑ جاتی ہے کسی کو کیوں نہیں نکلتا. اب آپ دیکھیے موبائل کا استعمال، سب کو پتا ہے کہ موبائل کا بیجا استعمال میری آنکھوں کو، میری سوچ کو، میری نیند کو، میرے پیسوں کو، میرے وقت کو، اور بعض معاملات میں میری قبر و آخرت کو داؤ پہ لگاتا ہے. نہیں چھوٹ رہی، جن کی نہیں چھوٹ رہی، لگے ہوئے چپ چپ کر لگے ہوئے ہیں، لت پڑ جاتی ہے. اب یہ سب نکلتی ہے تقویٰ، خوف خدا اور صحبت. اگر اچھی صحبت ہوگی، اچھا ماحول ہوگا، جو ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح اگر آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ فوائد حاصل ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حکمت و فائدے کی یہ باتیں سنے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے.